अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा इस वक्त अपेरेंटली इसहाक डार साहब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हमें लग रहे हैं लड़ते हुए। IMF इतने सख्त बजट के बावजूद भी खुश नज़र नहीं आ रहा। हम बारहा इस बात पर मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद कर चुके हैं, इससे पिछली हुकूमत थी उस पर भी हम ये बात करते थे। अगरचे उन्होंने टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया, लेकिन फिर भी एक शिकवा हमारा हर हुकूमत से रहता है, ख़ास तौर पर ये मौजूदा हुकूमत जो पिछली हुकूमत से पहले नून लीग गवर्नमेंट थी, अभी भी PDM गवर्नमेंट में प्रेडोमिनेंटली नून लीग ही इक़्तिदार में है। बार बार इसहाक डार साहब जब भी वज़ीर ख़जाना बनते हैं और दीगर हुकूमतों में भी जो वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो क्यों नहीं टैक्स नेट को ब्रॉडन करते, वो क्यों नहीं ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाते कि जिससे इनफरादी तौर पर जो एक एक शख्स बेचारा जो टैक्स पेयर है, पाकिस्तान का लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, उस पर सारे का सारा बोझ लादने की बजाय क्यों नहीं ये बोझ बांट दिया जाता लोगों पर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्यों नहीं मुतारिफ करवाया जाता, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। IMF से इसहाक डार साहब ने ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम क्यों IMF की हर शर्त मान लें जी, हम क्यों IT के शोबे में अपने नौजवानों को टैक्स की छूट और जो जो आसानी दे सकते हैं, जो टैक्स में कमी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ फैसिलिटेट किया जा सकता है कि IT के शोबे में इन्वेस्ट किया जाए, उसमें तरक्की हो, पाकिस्तान बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, हम क्यों ना ये करें। ये सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त पूछते हैं इसहाक डार साहब। लेकिन वहीं एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि जनाब IMF को क्यों पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को बार बार हर चंद साल बाद बताना पड़ता है कि आप यूँ नहीं यूँ कीजिए, आप ये मच नीडेड लेजिस्लेशन यूँ कर लीजिए, आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यूँ कर लीजिए। ये हमारे वज़ीर ख़जाना को इंक्लूडिंग डार साहब क्यों नहीं आज तक समझ आई कि हमें कौन सी बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सो अभी जो ऐसा होशरुबा बजट जिसमें अगरचे सरकारी मुलाजमीन तो बहुत खुश हुए कि उनकी तनख्वाह में 35% इजाफा होने जा रहा है, लेकिन वहीं जब आप अखराजात की सूरत हाल देखते हैं तो ये खुशी उनकी भी मान पड़ गई, और उनकी तो पहले ही कोई खुशी की रमक ही उनमें नहीं रही थी जिनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। जो प्राइवेट सेक्टर में बेचारे टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले लोग जो आज से 1.25 साल पहले तक बहुत अच्छे हालात में ग्रो कर रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश कर रही थी, वो आज तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुस्तनद ज़राए बताते हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए 40% हमें टेक्सटाइल मिल्स इस वक्त बंद होती नज़र आ रही हैं। कुछ हो चुकी और कुछ हो रही हैं। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कंपनीज़ अपने शेयर्स फ़रोख्त करके पाकिस्तान से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर अच्छी अच्छी ऑयल कंपनीज़, शेल जैसी कंपनी अगर अपना मार्केट शेयर बेच कर चली जाती है तो उसकी जगह फिर कौन आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा खदशे, इसका भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कहीं कोई सब स्टैंडर्ड तेल बेचने वाली कंपनी ना आ जाए जो किसी अपने को नवाज कर पैसा छापने का जो है वो मौका दे दिया जाए। तो ये बहुत से सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी इंसानी हुकूक के हालात जनाब ये हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब जो बहुत वोकल नज़र आए हमें लेटली, जहां बहुत से लोग लब सी कर खामोश होकर साइड पर बैठ गए और खामोश तमाशाई बन गए, बड़े बड़े जमहूरियत के राग अलापने वाले लोग आज PDM हुकूमत में बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली पर यूं खामोश बैठे हैं कि जैसे उन्होंने कभी इंसानी हुकूक का मुकदमा लड़ा ही नहीं था, जैसे उनको कोई गर्ज ही नहीं इस बात से कि अगर पाकिस्तान में चिथड़े उड़ाए जाते हैं इंसानी हुकूक के तो कोई बात नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब के घर पर हमला किया गया। जो मौके पर मौजूद अफराद हैं वो बताते हैं कि जी 7 फायर्स जो हैं वो किए गए और उसमें खोसा साहब ख़ुद तो अल्हम्दुलिल्लाह वो और उनका ख़ानदान महफूज रहे, लेकिन उनका ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं, इलेक्शन 2023 में ही क्या हो पाएंगे या फिर अब इलेक्शन 2024 की तरफ धकेलने की कोशिश है। ज़राए क्या बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कहती है, नून लीग क्या कहती है, इन सारी चीज़ों पे नाज़रीन बात करेंगे। कल एक बड़ा मार्का हुआ है, उसी से बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی، جو کل کراچی کے میئر کا الیکشن تھا اور اس میں جماعت اسلامی بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو ہم تو بہت ایزیلی اچھے مارجن کے ساتھ یہ سیٹ جیت جائیں گے. لیکن اس کے بعد اچانک سے پی ٹی آئی کے 30 کاؤنسلرز جو ہیں وہ قرۂ ارض سے ہی پتہ چلا کہ غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے، وہ ووٹ ڈالنے بھی نہ آ سکے. اور جو کچھ ہوا اس پہ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن محض ایک شہر کے میئر کے انتخابات صاف شفاف طریقے سے نہیں کروا سکے، دھاندلی کے الزامات انہوں نے عائد کیے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں الیکشن کمیشن کیا کرے گا. کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سراج الحق صاحب بڑے مطمئن تھے، نعیم صاحب بڑے مطمئن تھے. یہ کیسے مطمئن تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اور پھر زرداری صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ایک سیٹ نہیں ہوتی اور وہ پوری بلوچستان اسمبلی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، گورنمنٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے انہیں یہ چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو سیاست ہو رہی ہے اب اس سیاست میں خرید و فروخت سندھ ہاؤس سے شروع ہوئی، اور یہ خرید و فروخت ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، زبردستی ایلیٹ فورس کا استعمال ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، وہاں ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا. تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جو کہ ان کے نظر میں ہونے چاہیے تھے، اور بینگ اے ویری جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمجھدار قسم کی سیاسی پارٹی ہے کراچی میں، ان کو سمجھ ہے کہ کس قسم کی سیاست ہوتی ہے. تو اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیاست یہی رہ گئی جو ہمیں کبھی پیچھے نظر آئی کہ جی بسوں میں کسی بھی ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، کسی الیکشن کے لیے بسیں بھر کے یا تو کسی ہوٹل میں جا کے تمام ممبرز کو بند کر دیا جاتا ہے، یا ان کو کہیں اور لے جایا جاتا ہے، کسی پنجاب ہاؤس، کسی سندھ ہاؤس، اور لاک کر دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ڈیوٹی ہے آئینی طور پہ فیئر اینڈ فری جو الیکشنز ہیں وہ کرانا، اینڈ ٹو سیف گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، تو وہ تو مکمل طور پہ ہمیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صحیح. اور ایک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے. وہ جو جماعت اسلامی نے کہا کہ اگر ایک شہر کے میئر کے نہیں کرا سکتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ذرا آنکھیں کھول لیجئے، آگے نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو ہمیں کہیں یہی چیزیں وہاں بھی ہوتی ہوئی نظر نظر نہ نہ آئیں. آئے. بالکل صحیح. اور یہ وہ خدشہ ہے کہ جس کے لیے اب جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا اور جن کے سٹیکس ہیں، انہیں مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. صرف اگر آپ آنکھیں بند کر کے یا اپنا سر ریت میں ڈال کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس انداز میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملیں صحیح، گے. بالکل صحیح. راجہ صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. تھوڑا سا ہم اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ پاکستان جب تک سری لنکا نہ بن جائے تب تک لگتا ہے آئی ایم ایف مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گا. اس پر بھی بات کریں گے اور اس سے کیا مطلب اخذ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں آپ کے ساتھ ساتھ جوائن کر رہی ہیں جی عائشہ سیدہ صاحبہ. عائشہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. کل کراچی میں جو صورتحال ہم نے دیکھی، جس طرح سے پتھراؤ اور لڑائی جھگڑا اور دھکم پیل نظر آئی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی بھی آپس میں جو ہمیں اسپیٹ نظر آئی، جو رفت تھی، وہ بھی ظاہر ہے میڈیا نے کور کی. آپ اس سارے نتیجے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، یا پھر ان کے لوگ غائب ہو گئے، منظر عام سے کر دیے گئے، یا پھر وہ بک گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے جو 33 افراد ان کو جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، ویڈیوز ان کی بناتی رہی، اور جس طرح سے پھر ان کی اگلی ویڈیوز آتی تھی، انہوں نے یہاں تک کہ اب اس وقت دنیا میں پاکستان کی کیا امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مائنورٹی کی خاتون کونسلر کو انہوں نے مارا پیٹا، ان کے گھروں میں گئے، ان کی فیملیز کو اریسٹ کیا، ان کی فیملی کو دھمکیاں دیتے رہے. انہوں نے فارم ہاؤسز میں
انہوں نے فلیٹوں میں، انہوں نے مختلف شیلٹرز میں چھپائے رکھا. دیکھیں اس وقت جو ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن میں جماعت اسلامی، ہم 3 دن سے مسلسل الیکشن کمیشن میں یہ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں یہ ہمارے 33 افراد کو غائب کیا گیا. ان کی جو ویڈیوز ہماری طرف آ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں لیکن ہمیں بند کیا گیا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. اور پھر آخری دن جو ہے اس سے پہلے جو یو سی سی 12 جن کے ری الیکشن ہوا، یہ بھی زبردستی وہ 4 انہوں نے لی، 8 ہمارے حصے میں آئی، ہم نے لی. اور اس اگر حلقہ بندیوں سے ہم شروع کریں، جو حلقہ بندیاں چونکہ ان کی حکومت ہے، ان کے پاس ادارے ہیں اور یہ سرکاری اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، تمام اداروں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو حلقہ بندیاں کی، ہمارے حصے میں 50-50 60-60 70 ہزار کے ووٹر کا حلقہ ہے. ان کے حصے میں آپ کو بتا سکتی ہوں گن کے 5000 7000 8000 کا، جہاں پہ ہم نے اتنا سخت مقابلہ کرنا تھا، انہوں نے سیٹ جو ہے 5000 اور 7000 کا بنا دی. تو اس وقت ان کا جو دھوکہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کس طرح جا رہے ہیں. جس طرح پریزائڈنگ کے انگوٹھے، کس طرح سے ان کے دستخط، ان کی شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ کے پہلے فارم 11 نہیں دے رہے تھے، پھر آروز سے انہوں نے وہ نمبر چینج کرائے. تو اس وقت جو ہے ان کی حکومت ہے. اور یہ ایک سوال ہے پوری قوم کے سامنے کہ وہ پارٹی، وہ پی ڈی ایم، وہ پیپلز پارٹی جو تمام اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہ بلدیاتی، ان کے پاس بلدیت کی منسٹری ہے لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. یہ تو جماعت اسلامی نے ایک کمپین چلائی اور عوام نے ساتھ دیا، لوگوں نے ساتھ. اور یہ بھی ضرور مینشن کروں، یہ کس طرح سے 9 لاکھ کے ووٹرز پہ 3 لاکھ کے ووٹر غالب آئے. یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ اقتداروں کے قبضے کی وجہ سے. تو میں کہوں گی کہ اس وقت اس نے جس طرح سے انہوں نے عائشہ صاحبہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ تو بالکل کل آپ کے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ 3.5 لاکھ غالب آ گئے 9 لاکھ پر، ہماری تو سیدھی سیدھی وکٹری تھی اور یہ ووٹ ہم سے چھینے گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا. یہ 1979 میں اگر تاریخ کے اوراق کو ذرا دیکھا جائے غور سے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا تھا 1979 میں. 44 سال بعد آج ٹیبل سوئچ ہو گئی ہیں، سائیڈ سوئچ ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی آج وننگ اینڈ پر کھڑی ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی گریونس شیئر کر رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، زیادتی ہوئی. اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ لوگ کیا اس نتیجے کو چیلنج کریں گے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے؟ وہ 30-32 لوگ جو ہیں کیا برآمد ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا موقف پیش کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ووٹ دینے آئے؟ جی، اس بات کی میں تصحیح کر دوں. پیپلز پارٹی نے 1970 میں جو الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کی جتنی سیٹیں تھیں اور ان کی جتنے سیٹیں، اس وقت بھی انہوں نے الیکشن ہائی جیک کیا تھا. جماعت اسلامی نے اگر کوئی چیز کی ان کی چوری کو دنیا کے سامنے لے کر آیا، ان کی جو ملک کو 2 ٹکڑے انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے ملک کی سالمیت پہ کمپرومائز کر لیا لیکن اپنی سیٹوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. جماعت اسلامی ان کی یہ چوریاں، ان کے یہ مینڈیٹ چوری، یہ خزانے چوری، یہی چیزیں سامنے لاتی ہے. اب نیکسٹ کا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم اپنی پوری کوشش، ہم اپنے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم اپنے ووٹر کا تحفظ کریں گے اور اس کے لیے ہم محاذ سے قانونی جنگ لڑیں گے. ہم نے کراچی کے لوگوں کی جب اگر حکومت میں نہ بھی رہے اور حکومت میں رہے بھی، ہم نے ان کے تمام حقوق، اس وقت بھی بحریہ ٹاؤن کے مسائل، اس وقت بھی الیکٹرک کے مسائل، اس وقت بھی جو ان کی قانونی طور پر ہر تو اس وقت انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے اگر ہم اپوزیشن میں ہم ایک بھرپور اپوزیشن ہم نہیں بنیں گے، ہم ان کو چیلنج کریں گے کہ یہ درست طریقے سے حکومت چلائیں گے. اچھا، یعنی جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک مضبوط اپوزیشن بن کر سامنے آئیں گے، یعنی نتیجہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا؟ میری بات سنیں. ہم الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کریں گے، ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. جو 33 ووٹ جب تک نہ پول ہوں تو اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے.
لیکن اگر ادارے اب جن کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم آئندہ جو اقدامات ہیں، ابھی میں شورا میں ہوں، لاہور میں اسی پہ شورا بلائی گئی ہے اور شورا میں ہم مزید مشاورت سے فیصلے کریں گے کہ نیکسٹ ہمارا انیشیٹو کیا اچھا ہوگا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے تو ویسے دعوت دی ہے حافظ نعیم صاحب کو بھی اور آپ کی جماعت کو کہ آئے مل کر کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں جیت گیا ہوں، آپ کو شکست ہوئی ہے تو ہم مل کے کام کرتے ہیں کراچی کے لیے۔ دیکھیں ان کو جیت بھی نہیں بھی ہمیں شکست بھی نہیں ہوئی، جیتے ہم ہیں، جا کے وہ میئر کی سیٹ پہ بھی بیچے تب بھی ہم جیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے وہ حق کی آواز اٹھائی ہے جو 15 سال سے انہوں نے کراچی کو برباد کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا، ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں، کراچی کو تباہ کیا، سندھ میں جو انہوں نے فرقہ واریت کے نعرے لگائے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے مل کے اب اس کو جوڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم ان کو یہ تباہ کر کے آتے ہیں پھر آئیے مل کے جوڑیں، نہیں اس طرح ہونے نہیں دیں گے، لیکن اگر ہمیں بیٹھنا پڑا تو پھر ہم آگے کی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اقتدار میں ہیں، جب ہمیں سیٹیں ملی، الحمدللہ عوام کے مینڈیٹ کا پوری اسمبلی پہ ہم بھاری رہے۔ اچھا عائشہ صاحبہ، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، I'm sure آپ مصروف بھی ہیں اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اتنی مصروفیت میں، بس لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ جب اب سے چند ماہ قبل، تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 13-14 ماہ قبل، جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سارا سلسلہ چل رہا تھا اور عمران خان حکومت کو گھر بھیج کر پی ڈی ایم حکومت کو لانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت عمران خان بھی اور ان کی جماعت ایسے ہی شکوے کرتے تھے کہ جی سندھ ہاؤس میں، جس طرح راجہ صاحب نے بھی ایک ریفرنس دیا، ظاہر ویڈیوز سامنے آ گئیں کہ کس طرح سے ان کے لوگ بیٹھے تھے اور ان آفیشلی، آف کورس میڈیا پہ آ کے تو نہیں مانتے تھے کہ ہم نے اتنے پیسے لیے، لیکن ان آفیشلی وہ اپنے دوستوں کو بتاتے تھے بیٹھ کر کہ ہمیں تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت سراج الحق صاحب اور آپ کی جماعت نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ یہ کہتے ہیں اب کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی نے غدر مچا رکھا ہے، تو یہ پچھلے سال بھی تھوڑا بہت آپ کو اندازہ تو ہوگا نا کہ غدر 14 سال سے مچا رکھا ہے۔ جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم میں اتنا حوصلہ ہے، اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا، وہ لوگ جیتے ہوتے، ہم ان کو سینے سے لگاتے، ہم ان کو مبارکباد دیتے، لیکن اس وقت کی صورتحال ہے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے اور نیکسٹ بھی ہم آئینے اور قانونی حدود میں اندر رہ کے ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قوانین کو توڑا، آئین کو توڑا۔ تو اب اس وقت بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، انہوں نے مینڈیٹ چھینا ہے، عوام کے ووٹ کو چھینا ہے، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس ووٹر کا تحفظ کریں، اس ووٹر کا حق ادا کریں اور ہم ہر طرح سے اس حق کو ادا کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ دیکھیں ہمیں جو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے اس ملک میں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کام کریں، ہمیں اختلاف اس سسٹم سے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس دھونس اور دھاندلی سے ہے جو اس ملک میں وہ یہ نظام لانا چاہ رہے ہیں اور اداروں کو، سرکاری اداروں کو اپنے ذاتی مفادات اور اقتدار کی حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ان اداروں میں آپ کی مراد ان سے الیکشن کمیشن بھی ہے؟ الیکشن کمیشن ہے، ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے۔ الیکشن کمیشن خصوصاً انہوں نے سندھ کی اور وفاقی سطح پہ جتنے بھی ادارے ان کے استعمال کیا ہے اور وہ غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس سے بڑی چیز جو اس وقت ملک کے لیے خطرہ ہے، عوام کے لیے خطرہ ہے کہ آئندہ جو قومی الیکشن ہے وہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ان کی سرپرستی میں وہ شفافیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے یہ پورے الیکشن کو پھر ہائی جیک کریں گے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ عائشہ صاحبہ۔ میں بجٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا جی چاہ رہی ہوں۔ پلیز، کیوں نہیں، ضرور۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے عائشہ صاحبہ، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم بجٹ پہ راجہ صاحب کا بھی اوپینین لیتے ہیں، آپ کا بھی اوپینین لیتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ ہمیں آگے بھی جوائن کریں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے آتے ہیں تو بجٹ تو ہم نے ڈسکس کرنا ہی تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی گیس کر لیا کہ اگلی بات بجٹ کی ہونی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ بڑی سٹارٹلنگ جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ نے چینل نہیں چینج کرنا اور کہیں نہیں جانا۔ سی یو آفٹر شارٹ بریک، بات ہوگی بجٹ پہ۔
ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب اور عائشہ سعیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کی ریپرزینٹیو ہیں. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی آپس میں ظاہر ہے کہ بہت شدید انبن چل رہی ہے, اور جماعت اسلامی کا یہ شکوہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ویسے اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے, آپ نیومیریکلی اگر دیکھیں تو آبویسلی جماعت اسلامی کو بڑی کلیئر کٹ لیڈ تو حاصل تھی, لیکن یہ کیا ہوا راتوں رات کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو ہمارے ووٹس ملیں گے, اور اس کے بعد اچانک سے پی ٹی آئی کے 30 لوگ نہیں پہنچتے ووٹ ڈالنے کے لیے, 30 کاؤنسلرز ان کے نہیں آتے, اور ریزلٹنٹلی 173 ووٹ لے کر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. راجہ صاحب, مرتضیٰ وہاب بھی ایک بہت فیئرلی ڈیسنٹ آدمی ہیں, میڈیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے, بات چیت کے آداب سے واقف ہیں, اور حافظ نعیم صاحب کی بھی پاپولیرٹی کی کوئی کمی نہیں, گراؤنڈ پہ بھی دونوں اپنی اپنی جگہ پاپولر ہیں. لیکن یہ جو ساری گڑبڑ ہوئی ہے, آپ نے عائشہ صاحبہ کو بھی بریک سے پہلے سارا وہ گفتگو سنی, اس پہ آپ اپنا تجزیہ بتا دیجیے اور پھر ہم ذرا بجٹ پہ آتے ہیں. دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا. مرتضیٰ میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہے. میرا اس کو میں ذاتی طور پہ بڑا اچھا قریبی طور پہ جانتا ہوں. اس کی مدر کا, اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا بھی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ انڈیویجول یہاں پہ اب چیزیں میٹر نہیں کر رہی. اب میٹر یہ کر رہی ہیں کہ جی کس انداز میں ہم نے الیکشنز کو کیپچر کرنا ہے, کس انداز میں بندر بانٹ کرنی ہے, کس انداز میں ڈیلز ہوئی ہیں, اور کس انداز میں یہ ہمارا, یہ تمہارا, یہ اگلا ہمارا, یہ وہ پیٹرن چل رہا ہے. اس میں عوام کی مینڈیٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہی پارلیمنٹ سے باہر ہو, اس کو فارغ کر دیا جائے, اس میں جوڑ توڑ ہوئی, اس کے ممبرز کو ختم کیا گیا. پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ تو یہ اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ جناب ہم اب جو اپنی ڈیموکریسی ہے, یا جو ہم جمہوریت کا لاپتے ہیں, اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک پارلیمانی فارم ہے, تو وہ ایسی ڈیموکریٹک پارلیمانی فارم ہے کہ جو کہ بند دروازوں میں, ڈرائنگ رومز میں, ڈیسیژنز کے بعد, فیصلوں کے بعد فیصلے کر دیے جائیں گے. چاہے نوٹوں کی بوریوں کے کھولا جائے, چاہے پریشرز ڈالا جائے, چاہے دھونس ہو. تو دس از سم تھنگ کہ اب اگر عوام خود اس چیزوں کو نہیں سمجھتی اور بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز اس میں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں, آج جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے, کل کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز, آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشنز میں یہ تمام چیزیں ڈیگرز ڈرون ہوں گی, ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے, کیونکہ نون لیگ نے تو پیپلز پارٹی کے مخالف الیکشن لڑنا ہے. وہ جو نئی آئی پی پی بنی ہے اس کو کوئی بھی گھسنے نہیں دے گا. تو یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو یہ جو پرانی پیپلز پارٹی سیاسی پارٹیاں ہیں, جس میں پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, جس میں نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ چیزیں ان کو ہی نقصان دہ ہوں گی. یہ جب دیکھیں گے کہ جناب نہیں, یہاں تو گروپس کو پاور دے دی گئی, یہاں تو چھوٹے چھوٹے جو ہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے لوگوں کو ایسی جن کی میجورٹی تھی, اس میجورٹی کو انہوں نے اس شیپ میں تراش دیا کہ جی ٹھیک ہے, 2 4 8 20 ووٹوں کا فرق ہے, ہم اٹھا کے لے آئیں گے, ہم ڈرائنگ روم میں لے آئیں گے, ہم پیسے دے کے لے آئیں گے. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ پیٹرن کی جس کی طرف یہ ملک اب بڑھ رہا ہے. صحیح. اچھا راجہ صاحب, میں عائشہ صاحبہ کی طرف بھی جانا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے کوئکلی اب یہ ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں, بلکہ اچھا مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. پروڈیوسر صاحب, میں نے صحیح سنا ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو ناظرین, ہمیں پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں. تو ابھی آپ نے عائشہ صاحبہ کی گفتگو سنی, جو جماعت اسلامی کا موقف انہوں نے پیش کیا کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اور اس پر نہ صرف یہ بلکہ سراج الحق صاحب سے لے کر جماعت اسلامی کے تمام لوگ انکلوڈنگ عائشہ صاحبہ یہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اس اپریہنشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر صرف ایک شہر کے میئر کے انتخابات میں اس قدر دھاندلی ہو گئی ہے بقول ان کے, تو پھر الیکشن کمیشن عام انتخابات جو جنرل الیکشن ہونے ہیں,
جو خدا جانے 2023 میں ہوتے ہیں یا 24 میں ہوتے ہیں وہ کتنے شفاف ہوں گے. تو اچھا جی، ان کی لائن ابھی کنیکٹ ہو رہی ہے. میں عائشہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. بجٹ کے حوالے سے آپ اپنا کچھ موقف شیئر کرنا چاہ رہی تھیں، آپ کر لیجئے، پھر میں آپ سے اگلا کویشچن کلب کرتی ہوں. جی میں دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا بجٹ پیش کیا پی ڈی ایم نے 14,000 ارب کا 14,600 ارب روپے. جی جی 2000 سے مطلب 14,000 پلس ارب 600. جی 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 اس میں سے 7,303 جو ہے سود اور قرضوں میں جائے گا. جی اچھا، اس میں جو ابھی یہ بجٹ ہے اس میں ہم دیکھیں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں ڈالی کہ ہم خزانے کو مطلب جو ہمیں اس وقت چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہم اپنی کابینہ میں کچھ کمی کریں، کرپشن کے لیے کچھ روک تھام کریں، اداروں کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں. نہیں، کوئی چیز جو سارا کا سارا اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ عوام پہ ڈل رہا ہے. اور اس وقت پاکستان جو فائنینشیل کرائسس سے جس ٹائم سے گزر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت فی کس آمدنی 2,655 سالانہ ڈالر ہے، پاکستان کی اس وقت 100، مطلب ان سے ہم بہت ہی پیچھے ہیں. کئی گنا پیچھے، بالکل کئی گنا پیچھے ہیں. اچھا دیکھیں اس وقت جو ہے بہت بڑی چیز کو جو میں مینشن کروں گی کہ وہ سود کے حوالے سے وہ 13 ارب سے 21.7 ارب پہ پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سود لوگے تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس وقت اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بجٹ میں کوئی چیز پیش نہیں کی. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان موٹر ویز، پاکستان ریلویز، اس کو بین الاقوامی اداروں کے ان کو دے رہے ہیں. اور ہمارا روز ویلی ہوٹل جو امریکہ میں ہے اس کی بھی بیچنے کی باتیں ہو رہی ہے. ایئرپورٹس بھی گروی رکھ دیے گئے. جی جو ہے پاکستان جو ایک غریب ملک ہے ان کو یہ چیزیں رکھنے کی تو پھر خدا نہ خواستہ پھر ہمارے ایٹم بم پہ یہ آئیں گے. تو اس وقت میں یہ کہوں گی کہ جو حکومتیں ہیں اگر یہ ملک ہوگا تو اقتدار بھی ہوگا، پولیٹیکل آپ بھاگ دوڑ بھی کریں گے، آپ سب کچھ کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے تو ملک عوام کو پیس کے رکھ دیا. دیکھیں اس وقت جب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے جتنی قانون سازی کی ہے اس تمام قانون سازی میں انہوں نے نیب سے اپنے تمام جو کرپشن کے، جو پیپلز پارٹی کے، جو مسلم لیگ کے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کی کیس معاف کرائے. آپ ان کرپشن کو یہ جو انہوں نے لوٹا ہے ان کو کیوں واپس نہیں لوٹا رہے؟ آپ عوام کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس وقت میں آپ سے رخصت چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں آپ اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں فلاحی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں تو کچھ ایسی پلاننگ کریں. ابھی بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ کے کس طرح سے ہر طرح سے آپ کا ملک پیچھے جا رہا ہے. آپ کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے. آپ پلاننگ کریں، آپ ریاست کو چلائیں. لیکن نہیں، انہوں نے کرسی کی جنگ لڑنی ہے، انہوں نے دھوکہ دھونس اور دھاندلی کرنی ہے، انہوں نے بس اس کرسی پہ قبضہ جمائے رکھنا ہے. انہوں نے کراچی کو تباہ کیا، الیکٹرک کو تباہ کیا، انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کیا. لیکن اقتدار ان کو چاہیے. انہیں پاکستان کی سالمیت مرتب کر رہی. اچھا عائشہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ آپ رخصت چاہیں ایک کوئک کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی اور پھر راجہ صاحب کی طرف بڑھوں گی. آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی جماعت پر اکثر ایک یہ تنقید سامنے آتی ہے جہاں اس بات کی بہت تعریف کی جاتی ہے عوام کی جانب سے کہ آپ کی تقریباً واحد جماعت ہے جو اس بات پر کھڑی ہے کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے. اور آپ لوگ صرف یہ زبانی کلامی کہتے ہی نہیں، آپ جب اپنا پورا وہ الیکشن کا پورا مینیفیسٹو جب دیتے ہیں کہ الیکشن کیمپین ہم اس بنیاد پر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بڑی بنیادی بات ہوتی ہے اور میں اس پہ 200% آپ کے ساتھ کھڑی ہوں کہ جس بات پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کو دنیاوی فائدے اس میں 10 کروڑ گنا نظر آتے ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تنقید جو آپ لوگوں پر ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی تو وکٹ کی ایک طرف کھڑے ہو کر تگڑی پوزیشن لے کر نہیں موقف لڑتے نا. وفاق میں آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی ہے، کے پی میں آپ کے ایلائز کچھ اور ہیں، پنجاب میں آپ کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کم از کم اپنی جو سیاست ہے وہ وفاقی اور صوبائی سطح پر ایک ہی اسٹریٹجی کے ساتھ کرتی نظر آتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اس وجہ سے بھی آپ وفاقی سطح پر یوں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں کبھی آ پاتے کہ تگڑی پوزیشن نہیں لیتے؟
नहीं, देखें इस वक्त मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। इस वक्त जो है जो सूद के हवाले से मैंने आपका पहले सवाल आपकी लाइन ड्रॉप हो रही थी, नहीं सुना, आखिरी मैंने पूरा सुन लिया। तो देखिए सूद के हवाले से हमारे अपने बिल मौजूद है हर असेंबली में। जब हम आए, अभी भी हमारे जो अब्दुल अकबर चतराली साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, तो कानूनी है, मतलब सूद के खिलाफ उन्होंने बिल जमा किए और उस पर डिबेट भी हुई और उस पर बात भी हुई, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां ना मानी। और हमेशा हमारी जो जितने भी मैनिफेस्टो बनता है उसमें भी ये बात हम रखते हैं कि सूद को खात्मा देके, इंग्लैंड खात्मे की तरफ आ रहा है, कनाडा आ रहा है, हम तो मुसलमान हैं। सही, तो इस वक्त बिल्कुल जो है ठीक। एक ही चीज, और दूसरी अगली चीज मैं ये बात जरूर रखूंगी, हमारी स्ट्रेटेजी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के जैसा इत्तेहाद है, उस पर उन लोगों को, वोटर को डिलीवर करने के लिए हमारा वो इत्तेहाद होता है, किसी के साथ जम नहीं होते। हम देखें, हम वफाक में भी आ सकते हैं, हम सूबे में भी आ सकते हैं, लेकिन कराची वाला मामला इनके चेहरों को खोल के रख दिया, इनके तमाम हर्बों को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। और इंशाल्लाह यही जो निजाम बना रहे हैं, कराची का ये इलेक्शन इस निजाम के दफन होने का सबब। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा सईद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। राजा साहब, आपने आयशा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, वैसे वो मेरा सवाल दूसरा ही था जो उन्होंने कहा कि लाइन ड्रॉप होगी, गालिबन वो नहीं सुन। सवाल बड़ा सादा सा है। जमात इस्लामी की भी फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आती स्ट्रेटजी की। कराची में कुछ स्ट्रेटजी है, पंजाब में कुछ है, वफाक में कुछ है, और खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ही कुछ और है ऑल टुगेदर। तो आपको क्या लगता है कि ये विकेट की हर तरफ खेलने का जो इल्ज़ाम इन पे आयद किया जाता है दीगर जमातों की जानिब से, क्या वो तो नहीं इनकी राह में रुकावट बनता, जिसकी वजह से कभी भी दे हैव नेवर बीन एबल टू मेक द गवर्नमेंट इन ऑन फेडरल लेवल? राजा आमिर अब्बास साहब, आप मुझे सुन पा रहे? जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आ रही है। जी, फरमाइए। देखिए, अब अवाम ने असल में जो चीज देखनी होती है, अवाम अब ये देखती है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे कि जो पार्टी हमारे लिए असेंबली में जाएगी, जो पार्टी में मिनिस्टर्स होंगे, जो पार्टी हमारे लिए काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो जमात इस्लामी है, वो अवामी जो सा अपना मैंडेट है, वो काफी हद तक कमजोर उनका होता जा रहा है और वो नहीं आ पा रहे जो नेशनल लेवल की मेन फ्रेम पॉलिटिक्स है। और उनको फेडरल मिनिस्ट्रीज या दूसरी मिनिस्ट्रीज, हमारे मुल्क का सिस्टम ये हो गया है कि जैसे जेयूआई है, वो जेयूआई 2-4-5 तगड़ी जब मिनिस्ट्रियां ले लेती है तो वो अपने लोगों को सबको अकोमोडेट करती है, सारे लोगों को लेके चलती है। बलूचिस्तान में वो एक बड़ा ठीक ठाक शेयर ले लेती है, केपी में भी वो तैयारियां कर रहे हैं एक ठीक ठाक शेयर लेने के लिए। जमात इस्लामी को प्रॉब्लम ये है कि अगर वो प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती है तो फिर प्रिंसिपल्स का साथ भी देना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप कराची में ये बात करते हैं तो फिर कि जी पीपल्स पार्टी ये कर रही है, तो यही बात तो कौमी असेंबली में हुई थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। यही चैप्टर खोला गया था जो अभी हुआ है। यकीन करें, इससे मिलता जुलता ही वहां भी काम चला था सारा, और पीटीआई के अफराद इधर उधर हुए थे। अगर प्रिंसिपली ये उस वक्त कहते कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो आईनी तरीकेकार है, यहाँ पे परचेजिंग हुई है, सेलिंग हुई है, धौंस धमकी हुई है, तो फिर ये सिलसिला आगे चलता। बट समहाउ और दी अदर अब इनको एक मौका मिला था और अब इसको कोर्ट कचहरी में तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन इनको चाहिए कि लोगों के लिए काम की तरफ तवज्जो दें और अगले इलेक्शंस जो उनसे हैं। असल चीज है कि मेयर का इलेक्शन तो एक छोटा है, हम कौमी इलेक्शंस की तरफ अगर ये पॉलिटिकल पार्टी संजीदगी से एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का सोचेंगी तो आगे चलेंगे, अदरवाइज ये चीज आपको होती हुई रिपीट नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने राजा साहब का मौक़िफ़ सुना। यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम ज़रा पूछेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब पर तो मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टी समेत मीडिया का भी कंसेंसस है, वो तो काफ़ी लोगों के फेवरेट हैं और वाकई जब भी उनसे गुफ्तगू का मौका मिलता है तो वो एक प्लेजेंट आदमी है जिनसे आप बात करके कोई नेगेटिव वाइब नहीं आती। कोई जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि सियासतदानों में
ایک دوسرے کے لیے بھی بڑی چبھتی ہوئی گفتگو ہوتی ہے. مرتضیٰ کی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. اس کے باوجود ان کی وکٹری جو ہے وہ کیوں متنازع بن گئی, اور جماعت اسلامی جو الزامات عائد کر رہی ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا رسپانس ہے؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو اب آپس میں ایک جھگڑا چل پڑا ہے کل کراچی کے میئر کے انتخابات کے بعد, اس الیکشن کا رزلٹ تو پیپلز پارٹی کے حق میں آ گیا, لیکن الیکشن سے پہلے تک آخری لمحے تک بھی جماعت اسلامی 200% شور تھی کہ وہ یہ میدان ماریں گے, لیکن آخر میں 173 ووٹ مل گئے مرتضیٰ وہاب کو, اور حافظ نعیم کو ملے جناب 160 ووٹ, جو کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ ہو گئی ہے دھاندلی اور یہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. ہمیں جوائن کریں جی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ذوالفقار علی بدر صاحب. ذوالفقار صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی اور دھونس زبردستی سے مینڈیٹ چھین لیا ہے جماعت اسلامی کا, how would you respond to it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. شکریہ. ایسا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا موقف ہے یہ ان کا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, ہمیں لوگوں کے پرسپیکٹو کا احترام کرنا چاہیے, لیکن یہ تو شو آف ہینڈ سے ہوا, ووٹ کاؤنٹ ہوئے. اگر پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ تھے اور جماعت اسلامی کے کم تھے تو اس میں تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. وہاں پہ کون سا کوئی سیکریٹ بیلٹ کے اوپر معاملہ ہوا جس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھا؟ تو شو آف ہینڈ ہوئے, مرتضیٰ وہاب صاحب کو ملے. اور آپ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو مبارکباد دیتا ہوں, کراچی کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک ٹریڈیشن کو جاری رکھا, ایک ایسے پازیٹیو پڑھے لکھے شخص کو لے کے آئے جو مڈل کلاس کا نمائندہ ہے, اور ہمیشہ آپ اس کی گفتگو سنیں, وہ پڑھی لکھی گفتگو کرتا آیا. میڈیا میں جب بھی وہ بات کرتے ہیں پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں اور شہر کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع اب ملنا چاہیے, اور وہ مرتضیٰ وہاب وہاں پہ پرفارم کریں گے, لوگوں کو ڈلیور کریں گے. اور جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ اب یہ اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے, اب وہ الیکشن ہار گئے ہیں, اپنی ہار کو تسلیم کریں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. بالکل صحیح, بالکل شہر کی خدمت کرنا چاہیے, اور یہی ہر پارٹی کا ظاہر ہے کہ ان کی کوشش بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ الزام پیپلز پارٹی پہ, اور وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ شامل ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا گیا, یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کہ ان کو روکا گیا کہ وہ جان بوجھ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہ پہنچ سکیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بڑا سیریس قسم کا الزام لگ رہا ہے؟ پہلے کسی اور پہ لگتا تھا بندے غائب کرانے کا, اب یہ پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے, تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیگیشن ہے. کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو لوگ الزام لگانے والے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کوئی حربہ نہیں رہ جاتا. آپ دیکھیں پچھلے سال جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے اپنا نمبر کاؤنٹ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے نمبر کاؤنٹ کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کروایا اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجا. ابھی اس سارے معاملے کے اندر ایک بھی ووٹ کسی پی ٹی آئی کے ایم ایل اے کا نہیں لیا اس پوری ایکسرسائز کے اندر. اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے پیسے خرچ کر دیے. دیکھو یار, اگر پیسے خرچ کر دیے, آپ کے پاس کورٹ کا فورم ہے, جائیں جا کے الزام لگائیں, ثبوت دیں. یہ تو الزامات ویسے ہی ہیں کہ خان صاحب کسی پہ الزام لگاتے رہے, جب ان کو جے آئی ٹی بلا کے پوچھتی آپ کے پاس ثبوت ہے تو کہہ دیتے ہیں نہیں, میں نے تو سنی سنائی بات پہ کسی نے مجھے کہا تھا تو میں نے بات کر دی. دیکھیں یہاں پہ ہیئر سے کے اوپر جو ہے بات نہیں ہونی چاہیے. وی مسٹ ہیو ٹو ہیو اے کنکریٹ ایویڈنس. وداؤٹ کنکریٹ ایویڈنس وی شوڈ ناٹ کم اپ اور میک اپ اسٹوریز. اچھا آخری, بالکل چونکہ وقت کی قلت ہے ذوالفقار صاحب, لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی, آخری منٹ ہے ہمارے پاس. یہ فرمائیے گا کہ ابھی باغ کا جو الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی, نون لیگ کو بڑی بڑی حمایت حاصل تھی رائٹ لیفٹ سے, اس کے باوجود وہ ہار گئے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر یہی دھاندلی کے الزامات لگائے جو ابھی جماعت اسلامی کراچی کے میئر کے الیکشن پہ پیپلز پارٹی پر عائد کر رہی ہے. تو اب آپ آگے جو جنرل الیکشن 2023 ہے اس کی کیا فضا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ اس میں آپ مل کے کوئی اتحاد کا موڈ ہے یا اب یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے اور لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں؟ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کو یو مسٹ اپریشیٹ کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بڑی ایک پازیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے. 2018 میں
भरपूर तरीके की धांधली के साथ सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पहले दिन वोट ऑन द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस आवाज उठाई कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, और लेकिन उस सारे मामले के बावजूद एक जो प्रोसेस है उसको चलने दिया। बिल्कुल 2013 में भी 2013 में भी जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन है, और फिर भी उन्होंने कहा हम इसको तस्लीम करके आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो बाघ का इलेक्शन हो या किसी और का इलेक्शन हो, बात कहने की सिर्फ ये है कि जो पार्टी हार जाती है वो आवाज उठाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉजिटिव पार्टी है, एक रवादारी इज्जत की सियासत पे बिलीव करती है, और आइंदा भी हमारी लीडरशिप ने जो फैसला करना है वो यही है कि हमने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ना है। पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी, और अगर कुछ सीटों पे कोई एडजस्टमेंट होती है या कहीं पे कोई पार्टी लीडरशिप समझती है कि कुछ चंद सीटों पे हमें एक दूसरे के अगेंस्ट लोग नहीं खड़े करने चाहिए, उसके बारे में मैं बात रूल आउट नहीं कर सकता। अदरवाइज अपना अपना मैनिफेस्टो, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी और अपना निशान, अपना मैदान और अपना घोड़ा, उसके ऊपर इलेक्शन होगा। हम अपनी बात करेंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे कि किसने क्या किया। हम बताएंगे कि हमने क्या डिलीवर किया और हम लोगों से बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। सिंध के हालात देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, एजुकेशन देख लें, और आप देखें कि इंशाल्लाह आप कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बेहतरी आ रही है, तो हम इसको डिलीवर करेंगे पहले। बिल्कुल सही। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ईरान गैस पाइपलाइन, तापी, सी पैक, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, और हम इंशाल्लाह जुल्फिकार साहब बहुत सारी चीजें करेंगे। बिल्कुल सही। चूंकि वक्त की किल्लत है, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना, इससे पहले जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी सुना। हमारा काम ये था कि हम दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। अपनी राय का भी मैंने शुरू में इजहार किया, और दोनों मौक़िफ़ ही आपके सामने रखती है। नाउ दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि कौन सी साइड कितनी दुरुस्त बात कर रही है, और आपने क्या अपना ओपिनियन शेप करना है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम आप मिलकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये अब असल सवाल है जो सोचने का है। कल के प्रोग्राम का आगाज़ इंशाल्लाह इसी सवाल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।